पंजाब की काबीना से एक बड़ा इस्तीफा जो है वो सामने आ गया है। इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि बात कह दी हुई है, जंगल में आग की तरह वो फैल गई है। तो उसके बाद जिन्होंने सुनी है ना, सुनने वालों को इतना हकीर, इतना खोता समझते हैं, इन्हें समझ ही नहीं आई मैं की क्या। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू का भी थोड़ा सा जवाब दिया। मुझे और मेरी पार्टी को अवाम की नजर में गंदा करने के लिए मेरी गंदी गंदी वीडियोस तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, 12 घंटे के अंदर अंदर इतनी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, इतनी तेज़ी से काम हो रहा है। अभी मैंने पिछली वीडियो जो है वो मैंने पंजाब की सूरत हाल की हवाले से बताई थी, ऑपरेशन पंजाब, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह पसे पर्दा जो है इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, प्लान्स बन रहे हैं, किस तरह जो है वो परवेज़ इलाही साहब के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। और अभी इस हमारी जो पिछली वीडियो है उसको भी आए हुए, मतलब जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी आए उसको सिर्फ तकरीबन सवा घंटा या 1.5 घंटा हुआ है, और पंजाब की काबीना से एक बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो सामने आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो से की वजह से इस्तीफ़ा सामने आया, पता चले तरीके से मैंने चुक के ले जाए कि जी आपकी वजह से इस्तीफ़ा आ गया, मेरी वजह से नहीं आया। मैं तो सिर्फ आपको पहले मैंने आपको बता दिया था कि पंजाब के अंदर हो क्या रहा है, और आप उठा के देख लीजिएगा कि आज पूरे दिन में पंजाब के हवाले से वैसे कोई डिस्कशन नहीं थी, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पंजाब के अंदर हलचल हो रही है, और वही हुआ है कि एक इस्तीफ़ा भी आ गया है। ख़बरें मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन आइए ज़रा मैं पहले आपको ये पंजाब की सूरत हाल बता दूं, और इसके बारे में कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं, क्योंकि जब हमने वो वीडियो रिलीज़ की तो फिर बहुत सी जगहों से फ़ोन भी आना शुरू हो गए, बहुत से लोगों ने राब्ते करके कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर की। तो आइए अब वो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि क्या हो रहा है। तो एक जो एक्सक्लूसिव ख़बर आपको जो मैंने पिछली वीडियो में पंजाब के हवाले से दी थी, उसमें अपडेट, एक और अपडेट ये है कि ओन चौधरी लंदन के अंदर जो मौजूद हैं, अब वो जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो चौधरी सरवर का मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनकी चौधरी सरवर से एक मुलाकात हो चुकी है। अब इतलात ये हैं कि ओन चौधरी की वापसी के बाद चौधरी सरवर की मुलाकात करवाई जाएगी जहांगीर तरीन के साथ, और ये एक बहुत बड़ी मुलाकात होगी, ये छोटी मुलाकात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बात कही थी कि अब इनके कॉमन कॉज बन चुका है। पहले आपस में इख्तिलाफात बहुत थे, बिल्कुल मिलना मिलाना बिल्कुल आपस में नहीं था, बल्कि देवर पोल्स अपार्ट, लेकिन अब जो है वो कॉमन ग्राउंड हो गया, और अब ये मुलाकात जो है वो अरेंज की जा रही है, अरेंज हो रही है मुलाकात, ये मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा एक और ख़बर इसमें यह भी है कि अनकरीब जहांगीर तरीन की मुलाकात नवाज शरीफ के साथ भी होने जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन लंदन जाएं, ट्रैवल करें, और वहाँ पे जाके नवाज शरीफ के साथ भी जो है वो मुलाकात की जाए। मेरे पास परवेज़ इलाही साहब की लंदन यात्रा के हवाले से भी कुछ ख़बरें हैं, ये मैं आपको बता दूं, मेरे पास ख़बरें हैं, लेकिन दे अभी सिर्फ इसलिए नहीं रहा क्योंकि सिर्फ एक सोर्स से आई हुई है, और मैं जब तक कोई ख़बर मेरे पास 2 सोर्सेज से कंफर्म ना हो मैं ख़बर नहीं दे सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ख़बर मेरे पास आई हुई है कि परवेज़ इलाही साहब लंदन में क्या कर रहे थे ये, लेकिन मैं अभी दूंगा नहीं, अभी नहीं दूंगा, दूसरी सोर्स से पहले कंफर्म हो जाए, फिर आपके साथ ये खबरें जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा, अब अभी जब वो जो इस्तीफ़ा, अब ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अभी थोड़ी देर हुई थी हमारा जो वीलॉग आया हुआ था, और पंजाब के अंदर जो एक बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये ज़हन में रखिएगा, सूबाई सेटअप के अंदर सबसे अहम ओहदा CM का होता है, और CM के बाद 2 बड़े ओहदे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक वज़ीर दाखिला का, एक वज़ीर कानून का, और उसके बाद साथ ही साथ वज़ीर ख़जाना का भी। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे होते हैं। तो उसमें से एक पिलर जो है आज उसने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हाशिम डोगर साहब ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दिया है। वजारत से इस्तीफ़ा जो है उनका कहना ये है कि मैंने ज़ाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, इंशाल्लाह आगे भी PTI के अदना कारकुन के तौर पर काम करता रहूँगा। लेकिन अब हम आपके साथ जो मेरे पास जो खबरें आई हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हाशिम डोगर साहब इवन दो बड़े पुराने, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो रिलेटेड थे, कनेक्टेड हैं, बल्कि थे नहीं हैं कहना चाहिए, लेकिन रिसेंटली पिछले 3-4 महीने के अंदर जो है वो इनको ये पोर्टफोलियो देने के बाद जो है उनकी परफॉर्मेंस से पार्टी की लीडरशिप जो है वो मुतमईन नहीं थी। ख़ास तौर पे हाशिम डोगर साहब ने रिसेंटली जो एक बयान दिया, उन्होंने जब ये कहा कि जी इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे पंजाब हुकूमत उसका हिस्सा नहीं होगी। अगर टेक्निकली स्पीकिंग आप उठा के देखें तो हाशिम डोगर साहब की बात गलत नहीं थी, बात उनकी दुरुस्त है कि अगर एक सियासी जमात अपनी कोई एहतजाजी कॉल देती है
تو اس میں جو اس صوبے کی حکومت ہوتی ہے وہ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی, وہ بیٹھ کے پولیس کو آرڈرز نہیں دے سکتی کہ جی آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. پولیس کا کام تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. لیکن ہاشم ڈوگر صاحب کی ان باتوں کی وجہ سے اور چند ریسنٹ ریمارکس کی وجہ سے ہاشم ڈوگر صاحب کے حوالے سے پارٹی کے اندر کافی مشکلات پیدا ہونا شروع ہو چکی تھیں. پارٹی کی ٹاپ کمانڈ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ ہاشم ڈوگر صاحب کو جتنا ایگریسولی کام کرنا چاہیے اور جس طریقے سے مطلب دبنگ طریقے, اور مطلب چلے میں اس کو آسان الفاظ میں کہتا ہوں, اور کہتے سی رانا ثناء اللہ بن کے دکھا, تحریک انصاف دا رانا ثناء اللہ بن کے دکھا. ہاشم ڈوگر صاحب یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے, وہ بائی دا بک کام کرنا چاہ رہے تھے, اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا, اور الٹیمیٹلی اس پریشر کو وہ برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے استعفیٰ دیا. اب اس میں ایک پوائنٹ آف ویو جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی استعفیٰ دیا نہیں ہے بلکہ استعفیٰ لیا گیا ہے. اور اے آر وائی کے اوپر یہ خبر چلی ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب کو جو ہے وہ فی الحال یہ قلمدان جو ہے وہ دیا گیا ہے, اضافی قلمدان ان کو دیا گیا ہے. وہ پہلے ایک سینئر وزیر کے طور پہ کابینہ میں کام کر رہے ہیں, لیکن میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے فیڈرل سے تعلق رکھنے والے 2 افراد آلریڈی اس پورٹ فولیو کے پیچھے بڑی دیر سے کام کر رہے تھے, اور وہ پورٹ فولیو تھا مشیر داخلہ کا, کہ جی مشیر داخلہ کا پورٹ فولیو ان کو مل جائے. 2 بندے کہ جی مشیر داخلہ کا پورٹ فولیو ان کو مل جائے اور وہ جو ہے وہ آ کے اس کے بعد یہ سارا کام جو ہے سنبھالیں. اچھا, وہ جو 2 افراد جن کی میں بات کر رہا ہوں, میری اطلاعات کے مطابق وہ آپس میں بھی دونوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. دونوں کا تعلق تحریک انصاف سے, دونوں ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ پورٹ فولیو ہمیں مل جائے. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان کا یہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو جائے. لیکن ہاشم ڈوگر صاحب کے ایک اور چیز کے اوپر جو ریزرویشنز جو میری اطلاعات مجھے ملی ہیں وہ یہ بھی تھی کہ پنجاب پولیس کے اندر یہ جو ریسنٹلی بڑے اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہیں اور آئی جی کے ساتھ بھی جو مسائل ہوئے ہیں, سی سی پی او کا بھی معاملہ, اس سے بھی ہاشم ڈوگر صاحب بڑے مطمئن نہیں تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آن بورڈ لیا ہی نہیں جاتا, میں وزیر داخلہ ہوں, میں نے کوئی پوچھتا ہی نہیں, مجھ سے بات ہی کوئی نہیں کی جاتی. تو ود ان اے اسپین آف فیو منتھس, مطلب میرا خیال میں بڑا شارٹ ٹینیور جو ہے وہ ان کا رہا ہے بطور وزیر داخلہ. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ جس طرح اسد عمر صاحب نے پہلے سال کے اندر استعفیٰ دے دیا تھا, یہاں پہ صرف چند ماہ کے اندر ہی جو ہے وہ ہاشم ڈوگر صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. سو امبیرسمنٹ فار پاکستان تحریک انصاف. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے ہے. ہم نے بے وفائی اور وفا کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر. تو جناب عارف علوی صاحب کو جو ہے اپنا ایک وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا ہے. اچھا, وضاحتی بیان کیوں جاری کرنا پڑا؟ سارے اخباروں کے اندر, سارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کا بیان چل چل کے اتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں عارف علوی صاحب کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, کہ جی صدر مملکت جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بات کے اوپر قائل ہی نہیں ہے. اب انہوں نے وضاحتی بیان میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی سائفر پر بیان کو سیاق و سباق سے مکمل ہٹ کر پیش کیا گیا. انٹرویو میں واضح کہا تھا سازش کے بارے میں شبہ ہے. چیف جسٹس کو خط لکھنے سے اب تک موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پختہ یقین ہے تحقیقات ہونی چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. توڑ مروڑ کو کیا پیش کیا بھائی؟ آپ کے اپنے منہ سے کہے ہوئے الفاظ ہیں. یہ ہوتا ہے, یہ پتہ ہے یہ اس کو کیا, میں نے بہت دیکھا ہے, میں نے بہت دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ بات کہہ دی ہوئی ہے اور جب وہ خبر بن گئی ہے اس جنگل میں آگ کی طرح وہ پھیل گئی ہے, تو اس کے بعد جنہوں نے سنی ہے نا, ان کو سننے والوں کو اتنا حقیر, اتنا بیوقوف, اتنا گدھا, اتنا کھوتا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ تانوں سمجھ نہیں آئی میں کی کیا ہے. یہ بالکل وہی بات ہے, تانوں سمجھ نہیں آئی, آپ میری بات ہی نہیں سمجھے ہیں, میرا تو مطلب ہی یہ نہیں تھا. آپ بھائی ان کے سامنے اپنی انہی کی آڈیو پلے کر کے دکھا دیں. نہیں, آپ نہیں سمجھے ہیں, میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا. او بھائی تو منہ سے بول رہا ہے یار. نہیں, آپ نہیں سمجھے ہیں. آپ بیسکلی تو بیوقوف ہیں نا, آپ بیسکلی تو گدھے ہیں. میں نے تو میرا کہنے کا مقصد ہی اور تھا. اب بندہ کہ بھائی جان آپ نے تو کہا تھا کہ میں امریکی سازش کے اوپر قائل نہیں ہوں. نہیں, آپ پھر بھی نہیں سمجھے ہیں. تو یہ بیسکلی اگلے کی ذہانت کا مذاق اڑانے والی بات ہے. اینڈ دس از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ ہوا کیا ہے؟ ظاہری بات ہے سارے اخباروں میں, سارے ٹاک شوز میں, سارے چینلوں کے اوپر ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بھائی جان سیاق و سباق سے, اچھا چلیں میں 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں بھائی جان اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا. وہ فوج کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا کہ ہاں جی فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے, یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ یہ تو کہا تھا نا. تو اس کا کیا کریں؟ اس میں سیاق و سباق کس طرح لکھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے منہ سے کہا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ ہاں جی فوج کا کام ہے اسے نیوٹرل ہونا چاہیے.
اور جب آپ سے کہا گیا جی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی فوج تو نیوٹرل ہو نہیں سکتی، تو آپ نے کہا جی جائیں عمران خان صاحب سے پوچھیں، وہی اس کی وضاحت کریں گے. عہدہ کی کرنا ہے، وہ ٹھیک تھا یا وہ بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے تھا؟ وہ کس طرح کر سکتے تھے؟ اور ذرا سائڈ ہٹ کے تو دیکھیں سیاق و سباق سے. آپ فوج کے بارے میں کہا ہے نا، اور آپ تو کمانڈر ان چیف ہیں، آپ تو فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، آپ کو یہ بیان دینا پڑے گا کہ ہاں جی فوج نیوٹرلی ہوتی ہے اور نیوٹرلی رہتی ہے. تو خیر عارف علوی صاحب کا جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا. دوسرا، فوج کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے، آج 12 میجر جنرلز کو جناب لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ ترقی دی گئی ہے، اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب بھی شامل ہیں، ان کو بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی دی گئی ہے. موسٹ پروبیبلی اب بابر افتخار صاحب جو ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا شاید ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے، کیونکہ نارملی اس عہدے کے اوپر جو ہے وہ میجر جنرلز جو ہیں وہ اس کو سنبھالتے ہیں. اب چونکہ ان کی ترقی ہو گئی ہے، سو موسٹ پرابلی ان کی ٹرانسفر ہوگی اور یہاں پہ کوئی نئے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے. تو ایک یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے. عمران خان صاحب نے ننکانہ صاحب میں جناب آج خطاب کیا، 30 منٹ کا خطاب تھا، 30 منٹ اور تقریباً 14 سیکنڈ کا. مطلب میری ذرا ٹیم کے آپ ذرا ان کے کام دیکھیں، انہوں نے سیکنڈ بھی کاؤنٹ کیے ہیں، آپ ان کا کمال دیکھیں ذرا. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 30 منٹ اور 14 سیکنڈ. تو اس میں ایک تو جو باقی جو گفتگو کی ہے میں اس کے اوپر نہیں میں جا رہا، کیونکہ وہ ساری باتیں ریپیٹیٹو ہیں. جو بات کرنے والی ہے ذرا میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں، جو انہوں نے نئی چیز کی ہے. ایک تو انہوں نے میرے انٹرویو کا بھی تھوڑا سا جواب دیا. وہ جو میرا انٹرویو جس میں انہوں نے کہا تھا نا کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر میری آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کی ہے. میں ذرا تفصیل سے آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پہ ذرا کامنٹ کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی یہ ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اور میری پارٹی کو عوام کی نظر میں گندا کرنے کے لیے، میری گندی ویڈیوز تیار کر رہے ہیں، ڈیپ فیک پر گندی ویڈیوز تیار کر رہے ہیں جو میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا. گھر میں بیٹھ کر نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے گندی ویڈیوز اور آڈیو ٹیپس نکال رہے ہیں. اچھا، اب یہ خان صاحب کو نا اس بات کا شک ہے کہ ان کی گندی ویڈیوز تیار کی جا رہی ہیں اور ڈیپ فیک کے ذریعے یہ گندی ویڈیوز تیار کی جا رہی ہیں. اب یہ پتہ کیا ایشو ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے مارکیٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، ریومرز ہیں کہ ہاں جی کوئی ویڈیوز ہیں اور ویڈیوز شاید آنے بھی والی ہیں. اس میں کوئی وہ جو ہیکر نام کا ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر، وہ بھی اس قسم کی باتیں بار بار کر رہا ہے کہ ہاں جی ویڈیوز ہیں اور ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے حامد میر صاحب کے شو کے اندر بھی اس قسم کی بات کی تھی کہ جی میں نے ویڈیو دیکھی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں جا سکتی، انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ جو عمران خان صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا جی ڈیپ فیک کے ذریعے جو ہے وہ گندی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد ان کو ریلیز کیا جا سکتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کیونکہ خان صاحب ہو سکتا ہے ایک عام آدمی جو ہوتا ہے نا، ایک عام ویور جو ہوتا ہے، یہ ایک آپ کا جو عام ووٹر ہے یا وہ لڑکے لڑکیاں جو آپ کے جلسے کے اندر سامنے کھڑے ہوتے ہیں، شاید ان کو اس بات کا آئیڈیا نہ ہو، لیکن آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں. اینڈ یو نو اٹ ویری ویل، آئی نو دیٹ خان صاحب، یو نو اٹ ویری ویل کہ ڈیپ فیک سے بنی ہوئی ویڈیو اور اصلی ویڈیو میں 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اصلی کون سی اور نکلی کون سی ہے. بالکل پتہ لگ جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے، میں ساتھ یہ بھی یہاں کہنا چاہوں گا، اللہ نہ کرے کہ آپ کی کوئی ایسی ویڈیوز ہوں اور اللہ نہ کرے آپ کی کوئی ایسی ویڈیوز آئیں. میں دونوں چیزیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میری نظر میں ہر انسان کی جو پرسنل لائف ہے، اس کی جو پرائیویسی ہے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس کو انٹرپٹ نہیں ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا، میں ظاہری بات ہے آپ لوگوں کا اگلا سوال یہ ہوگا بھائی جان کس قسم کی ویڈیوز ہو سکتی ہیں. یہ چسکے والی باتیں ہیں نا جو اکثر لوگوں میں ہوتی ہیں. مجھے بہت سے لوگ جہاں پہ بھی ملتے ہیں کس قسم کی ویڈیو، میں کہا بھائی مینوں کی پتا، میں بنائی ہے یا میں نے بیٹھ کے کیمرہ پکڑا ہوا تھا، مجھے کیا پتا کس قسم کی ویڈیوز ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی اگر کوئی پرائیویٹ ویڈیوز ہیں تو وہ نہیں آنی چاہیے منظر عام کے اوپر. یہ ان کا ایک پرسنل ڈومین ہے، نہیں آنی چاہیے. لیکن یہ آگے سے کہہ دینا نا کہ جناب ڈیپ فیک، جس طرح انہوں نے آڈیوز کے اوپر یہ سٹانس لیا، یہ بیسکلی وہی سٹانس ہے کہ جی آڈیوز کے اوپر کہا جی آڈیوز فیک ہیں. اچھا آڈیو فیک ہے، نالے نال کہتے ہیں جی میں اس میں کورٹ پہ بھی جاؤں گا، میں کورٹ میں جاؤں گا کہ لیک کیوں ہو رہی ہیں. او بابا اگر آڈیوز جینون ہوں گی تو لیک ہوں گی نا، اگر آڈیوز فیک ہیں تو پھر آپ کو پریشانی کس بات کی؟ آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کوئی باڑ میں جاؤ یہ تو فیک ہے، میں تو اس کو پرواہ بھی نہیں، میں جوتی کے اوپر رکھتا ہوں اس کو. تو اس لیے برائے مہربانی یہ بات مت کریں. اور دوسری بات یہ کہ اگر مجھے نہیں پتا کل کو کوئی ویڈیو آتی ہے یا نہیں آتی، بہت آسان طریقہ ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، دیر آر مینی انسٹیٹیوٹس
جہاں سے اس کا فورنزک ہو جاتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے. میں ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا, میرے خیال میں وہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے لکھا ہوا تھا, انہوں نے ایک, میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ حضور اعلیٰ آپ مطلب جو چاہے آڈیو نکالیں کچھ بھی نکالیں, اب تو پورنو ویڈیوز بھی اگر آگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی لوگوں نے بلیو ہی نہیں کرنا. یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی کمال ہے, مطلب یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا اتنا اعتبار ہے ان کے اوپر کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا. میں ٹھیک ہے, میں جہاں پہ اس بات کے ساتھ کھڑا ہوں کہ کسی کی بھی نہیں آنی چاہیے, لیکن یہ مت کہیے کہ اگر آ گئی تو فرق ہی نہیں پڑے گا. فرق پڑتا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں, لوگوں کے پولیٹیکل کریئرز تباہ ہو گئے, لوگوں کے ویسے کریئرز تباہ ہو گئے جب اس قسم کی چیزیں باہر آتی ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ مت کہا کریں کہ نہیں جی انہوں تو فرق ہی کوئی نہیں پہنتا. اس طرح کی بات مت کیا کریں, فرق پڑتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی عمران خان صاحب کی اس قسم کی ویڈیو آئے, کیونکہ اگر ان کی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کل کو کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ جو راجہ بشارت صاحب کی جو ایک آڈیو آئی تھی, میرے پاس پڑی ہوئی آڈیو, ابھی بھی پڑی ہوئی ہے نہ, لیکن میں نے اس کو ریلیز کیا نہ, میں نے اس کو بیٹھ کے ڈسکس کیا. میں نے کہا جی یہ پرسنل ڈومین میں ہے, لیٹ اٹ گو, اس کو بات کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل وہ پرسنل گفتگو تھی, میں نے کوئی اس کو اینالائز نہیں کیا, تو یہ مت کہا کریں. اچھا, آگے اس کے بعد جو انہوں نے آگے گفتگو کی, وہ میرے خیال میں میرے انٹرویو میں جو وہ کچھ کہہ چکے ہوئے تھے اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی میں عدالت میں جا رہا ہوں, وزیر اعظم آفس گھر کی سیکیور لائن کو کس نے ٹیپ اور کس نے لیک کیا, وزیر اعظم کے فون کو ٹیپ کرنا ہے تو کریں. اب یہ بیسکلی وہ جو مجھے انہوں نے گفتگو کی تھی وہ ہے, وزیر اعظم کے فون کو ٹیپ کرنا ہے تو کریں, لیکن اس کو لیک کرنا جرم ہے. عدالت میں جاؤں گا اور پتہ چلاؤں گا کون سی ایجنسیز یہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک, تو خان صاحب کو بیسکلی بطور وزیر اعظم اپنی آڈیو ریکارڈ ہونے میں مسئلہ نہیں ہے, آڈیو لیک کرنے کے اوپر مسئلہ ہے. اب اس میں پرابلم کیا آتی ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں جی مجھے آڈیو لیک کرنے کے اوپر جو ایشو ہے, وہ ایک دفعہ جب ریکارڈ ہو کے پڑی ہوئی ہیں, اب وہاں سے کوئی اٹھا کے لے جائے, وہاں سے کوئی اس کو ہیک کر لے, کیا کریں گے آپ؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا جس کے پاس پڑی ہوئی تھی تیرا بیڑا غرق ہو جائے, کیوں تیرے یہاں سے تیرے سرورز میں سے یا تیرے کمپیوٹر میں سے کیوں ہیکر جو ہے اٹھا کے لے گیا, یہی کہہ سکتے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس نا چند سی ڈیز پڑی ہوئی ہیں آڈیوز کی, اور تقریباً اور یہ اب سی ڈی, جب میں سی ڈی کہہ رہا ہوں تو آپ اندازہ کیجئے کتنی پرانی ہوں گی کہ جب سی ڈی کا دور تھا. اور میرے پاس نا کوئی 15 سی ڈیز پڑی ہوئی ہیں, اور وہ 15 سی ڈیز جو ہیں ایک اسی طرح سیکرٹ ڈیوائس سے ریکارڈ ہوئی کسی کی آڈیوز ہیں. اور یہ میں اس وقت بیسیکلی سپورٹس کرتا تھا, میں سپورٹس رپورٹنگ کرتا تھا, تو وہ پی سی بی کے ایک افسر کی آڈیو ریکارڈنگز ہیں, اور اس کے اندر بڑے بڑے انکشافات میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. میرے پاس وہ پڑی ہوئی ہیں ساری. اب ہیں تو میرے پاس, میں خود آپ کو بتا رہا ہوں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. میں نے کبھی اس کے اوپر خبر نہیں بریک کی, نہ میں نے اس کے اوپر کبھی کوئی بات کی. انکشاف بہت بڑے ہیں, لیکن اگر میرے گھر سے کوئی چوری کر کے لے گیا تو پھر میں کی کراں گا؟ اچھا, میں نے اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیا میرے گھر پہ پڑی ہیں, پتہ لگے میرے گھر پہ چھاپا پڑ جائے کہ آڈیو تو کڈو نا باہر. بہرحال میرا پوائنٹ ہے کہ اس پہ کچھ ہو نہیں سکتا. آپ اس پہ لانتا نہیں کر سکتے ہیں, برا بھلا ہی کہہ سکتے ہیں. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اس ساری چیز کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ریکارڈ ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اعتراض اس بات سے ہے کہ جی ریکارڈ کر لیں لیکن لیک نہ کریں. میں شروع سے آ رہا ہوں, میں تو اس سٹیپ کو ہی ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں نے آپ کو انٹرویو کے اندر بھی میں نے بار بار خان صاحب کو سمجھایا تھا کہ خان صاحب یہ ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ سرے سے وہیں سے سر کاٹ دیں گے تو پھر بعد میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ بھجن لیک کہاں سے ہوگی, لیک کس نے کر دی, کیوں لیک ہو گئی, اب یہ ہو رہا ہے, اب وہ ہو رہا ہے. سرے سے ریکارڈ ہی نہیں ہونی چاہیے, بات ختم. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی پرائیویسی کے بارے میں بات کر کے ہٹا ہوں. مجھے اس وقت بھی آپ کی پرائیویسی کا ہی احساس تھا, مجھے آج بھی آپ کی پرائیویسی کا احساس ہے کہ آپ کی آڈیو نہیں ریکارڈ ہونی چاہیے. تو یہ خان صاحب کا بیسیکلی ننکانہ کے اندر جو جلسہ تھا اس کے اندر لبے لباب جو ہے ان ساری چیزوں کا یہ تھا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.